बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनकैप की जानिब से पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप के हवाले से इससे पहले हमने पेरेंटिंग के 3 मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात की। अब हम इसके चौथे हिस्से की तरफ जाते हैं और पेरेंटिंग के हवाले से एक बहुत ही मुश्किल शोबा या मुश्किल मरहला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और वो है डिसिप्लिन। बच्चों में नज़्म व ज़ब्त या डिसिप्लिन कैसे पैदा करना, और ये वालिदैन इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और डिसिप्लिन पैदा करने के हवाले से बाज़ औक़ात चीज़ें इतनी हद से बाहर निकल जाती है कि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और वालिदैन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम एक माकूल अंदाज़ में अपने बच्चों के अंदर नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। पर डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिसमें आप बच्चों को ये बताते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म के बर्ताव जो है वो काबिल कबूल हैं और किस किस्म के बर्ताव काबिल कबूल नहीं है। तो डिसिप्लिन चाइल्ड का मतलब ये है कि भाई वो उस किस्म के काम अंजाम दें जो कि एक्सेप्टेबल है, जो काबिल कबूल है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप एक बच्चे के अंदर उनके जिस्मानी, मेंटल, सोशल, एथिकल वैल्यूज़ पैदा करें। उसमें उसके जिस्मानी है, ज़हनी है, उसके माशरती है और अखलाक़ी जो कदरें हैं वो आप किसी बच्चे के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से चंद बातें हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है कि हमारे हर फैमिली के अपने फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो वो क्या है, वो बच्चों के लिए वाज़ेह होना चाहिए कि भाई हमारे घर के आदाब क्या है और हमारे घर के अंदर डिसिप्लिन क्या है और किस किस्म की डिसिप्लिन की हमसे तवक्को की जाती है। ये बड़े प्यारे अंदाज में बच्चों के साथ ये कम्युनिकेट होना चाहिए। आप बहुत ही कामली और कंसिस्टेंटली, यानी आप मुतवातर लेकिन प्यार से बच्चों को रिमाइंड करवाते रहें कि भाई देखो ये इस तरह नहीं होना चाहिए या ये काम इस तरीके से होना चाहिए। और जब भी हम कोई तालीम बच्चों को देते हैं, कहते हैं आप फर्म होते हैं, मज़बूत होते हैं अपने मैसेज को देने के बारे में, मगर आपका बोलने का जो अंदाज़ होता है वो प्यार और मोहब्बत से होता है और आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके नताइज कभी बुरे निकल सकते, इसलिए आपको इन चीज़ों से मना किया जाता है। बच्चों में जो आप काबिल कबूल बर्ताव है, बिहेवियर है, उसको आप इनकरेज करें। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अब भी करता हूँ, माँ बाप मिसाल के ज़रिए से वो डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम तालीम देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा जो है वो झूठ न बोले, तो मेरे बच्चे को ये एहसास कभी भी नहीं होना चाहिए कि मेरे वालिदैन झूठ बोलते हैं लेकिन मुझे झूठ बोलने का मना करते हैं। बाप अपने घर में अगर सिगरेट पीता है, बच्चे से कहे कि वो सिगरेट न पिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी मुमकिन। तो हम अपने ख़ुद अगर हम डिसिप्लिन में है, जैसे मैंने शाउटिंग का हवाला दिया, अगर हम कभी भी शाउट नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा जो है उस बात को समझेगा कि नहीं, शाउटिंग जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो अच्छे बर्ताव जब बच्चा दिखाता है, डिज़ायरेबल बिहेवियर होता है, उसको आप इनकरेज करें। हमेशा कहते हैं स्टे कूल, आप कभी भी अपना टेम्पर लूज़ ना करें बच्चे पर। अक्सर हमने देखा गया है कि छोटी छोटी बात पर माँ बाप जो है वो, हमें अड़ोस पड़ोस से चिल्लाने की आवाज़ आती है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही कॉमन है कि हम बच्चों पे शाउट बहुत करते हैं, चिल्लाते हैं और बच्चों की आदत की वजह से हम आपे से बाहर हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो अपने आप पे कंट्रोल रखना है, कूल रहना है, काम रहना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारे लिए। जिस तरह के हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि भाई एक कोच अप्रोच होता है। जो कोच होता है, आप देखिए कोच किसी कोने में खड़े खड़े उनको सिर्फ लेक्चर नहीं देता है, उनके साथ इन्वॉल्व होता है। जो कोचिंग जो है वो जिस तरह
کھلاڑیوں کی کوچنگ کی جاتی ہے اس کا کوچ کوچنگ کرتا ہے. بالکل اسی طرح ماں باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کی طرف ایک کوچ کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں, ڈکٹیٹ نہ کرے. میں نے کہہ دیا نا یہ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے, فائن. اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے, اس کے نقصانات کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہے, وہ ہم بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے. یہ نہ بتائے کہ بھئی بس میں والد ہوں اور میں نے کہہ دیا اس لیے ہونا چاہیے. یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا ہے. بچوں کو آپ تانا زنی نہ کرے, ٹونٹنگ نہ کرے بچوں کو کہ تم کبھی کوئی کام نہیں کرتے ہو یا کبھی نہیں مانتے ہو. اسی طرح نیگنگ نہیں ہونا چاہیے. نیگنگ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی بات کو بس اس کا پیچھا چھوڑنا ہی نہیں, پیچھے لگے رہنا. ایک دفعہ بچے کو ایک بات سمجھاتے ہیں, پھر کچھ ٹائم ٹھہر جائیے. یہ نہیں کہ بس صبح اٹھنے کے ساتھ ہی تم پڑھائی نہیں کرتے ہو, یہ نہیں کرتے ہو, کھیلتے ہو, شریر ہو فلاں نم کا. وہ بچہ کہتے ہیں بس کرو, بہت ہو گیا, مجھے 2 منٹ کا سکون تو دو. تو یہ جو نیگنگ ہے ہم کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں, کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں. بچوں کو نیگنگ نہ کرتے رہیں. وہ اپنا نیچر کا پروسیس سے اسی کے مطابق بڑھے گا. ہم نے پہلے ذکر کیا ہمارا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایک دفعہ کہنے میں شاید وہ بات نہ بن جائے, لیکن ایک دفعہ کہنے کے بعد آپ رکیں, تھوڑا ٹائم دیں, واپس ان کو بیٹھ کے اچھے ماحول میں, جب پیار محبت کے ماحول میں اور کوالٹی ٹائم میں بیٹھے ہوں, تب آپ بچوں کو سمجھائیں. کیونکہ وہ ہمارے گھر میں بچہ جو ہے وہ خدا کا ایک گیسٹ ہے. ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بچہ ہمارے گھر میں اللہ کی ایک بلیسنگ ہے, اور اس جو اللہ کی بلیسنگ ہے وہ اللہ کا گیسٹ ہمارے گھر میں ہے, اس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم اس کی ڈس رسپیکٹ نہ کریں. اور ایک چیز جو میں بہت سختی سے یہاں کہوں گا وہ یہ کہ بچوں پر تشدد کبھی نہ کریں. مارنا جو ہے بچوں کو وہ ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں مار نہیں پیار. آپ پیار سے جو کام کر سکیں گے وہ مار سے نہیں کر سکیں گے. اور مارنے کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ مارنے کا حق ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں تو کہا گیا کہ وہ تو اللہ کا مہمان ہے, وہ ایک گیسٹ ہے ہمارے گھر میں. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں نے مثال دی کہ بچے تو ہمارے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, ان کے پاس آزادی نہیں ہے کہ وہ اڑ کے چلے جائیں, جب پر لگیں گے اڑ جائیں گے. تو ہم کس بنیاد پہ بچے کو مارتے ہیں؟ میں نے منع کیا یہ نہیں کرو, کیا وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے کیوں منع کیا؟ وہ نہ سمجھے اس لیے کر رہا ہے نا. لیکن ہم تشدد کرتے ہیں ان پہ, ان کو مارتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کنٹری کے اندر بھی ابھی ایک دنیا بھر میں یہ قانون تو موجود ہے, لیکن کارپورل پنشمنٹ کا ہمارے ملک میں بھی بین آ گیا ہے. یعنی اسکول میں, مدرسوں میں کہیں بھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, یعنی بچے کو مار کی سزا نہیں دی جا سکے گی, جو اب قانوناً جرم ہے. اور یہ گھر میں بھی اس کا لاگو ہونا چاہیے. تو کسی بھی صورت میں آپ بچے کو ماریں گے نہیں, کیونکہ مارنے سے بچے کی سائیکی, وہ سوچتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, یہ مجھے مارے جا رہے ہیں, میں بڑا ہو جاؤں پھر سب کو دیکھ لوں گا. وہ اس جلن کے ساتھ اور اس بدلے کے ایک احساس کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی صورت میں آپ اپنا جو فرسٹریشن ہے, آپ کے آفس کا غصہ گھر میں آ کے بچے پہ اتارا یا بیوی پہ اتارا, بیوی نے اپنے کام کاج کا غصہ بچے پہ اتارا, جسے دیکھو وہ بچہ بیچارہ معصوم ہے, وہ ٹارگیٹ بن رہا ہے. اور بچے آ کر کہتے ہیں, اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں بچے جو آ کر کہتے ہیں کہ بھئی میں پیدا کیوں ہوا دنیا میں, مجھے تو مر جانا چاہیے تھا, میں مر کیوں نہیں جاتا. آپ سوچیں جب چھوٹا بچہ یہ بات کہتا ہے تو ہمارے ممی ڈیڈی کو آپس میں جھگڑنے سے فرصت نہیں ہے اور سب مجھے مارتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے فرسٹریشن جو ہے اس کو اپنے بچوں پہ مت اتاریے. ہمارے ڈیووشنل ٹیچنگ کے اندر, ڈیووشنل پوئٹری کے اندر پیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے, جہاں انہوں نے 14 رتن یعنی 14 جویلز کی بات کی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ 12واں رتن تو بالک روپ تو برہمن چھے آئے.
انہوں نے جہاں 14 جواہر کا ذکر کیا اس میں کہا کہ دیکھو جو 12واں جواہر 12واں جوہر ہے 12واں رتن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ تمہارے گھر میں بھگوان کا سوروپ ہے، وہ برہم کا روپ، خدا کا کہتے ہیں نا، بچے کی معصومیت جو ہے اس پہ خدا کی مسکراہٹ ہوتی ہے، بچے کا چہرہ خدا کا چہرہ ہوتا ہے، اس میں اتنی معصومیت ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں برہم کا روپ ہے۔ تینے دکھ مت دے جو رے منیور بھائی، اے بھائی بچوں کو کبھی تکلیف کبھی دکھ نہیں پہنچانا، وہ تو انسان کا بچہ ہے، تمہارا بچہ ہے۔ کیڑی مکوڑی جار چرکلی پشو ماتر تے اوپر رس نہ کیجے، چونٹی ہے، مکوڑی ہے، درخت پہ بیٹھنے والے پرندے ہیں، جانور ہے، کسی پر بھی تشدد نہیں کرنا۔ ابھی آپ دیکھیے جہاں حیوانوں پہ تشدد کرنے کی منائی ہے وہاں انسان پہ آپ تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بچے کو مارنے کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے ڈکشنری میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ، فیملی والے دھیان رکھیے، آپ کی ایک لمٹ ہے، بچوں کی پرورش کے دوران آپ کی ایک لمٹ ہے، اور وہ لمٹ آپ زبان سے، پیار سے، محبت سے، ڈسپلن سے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے لائن کراس کر کے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ تو پلیز اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بات بچے کو سمجھائیں تو بیٹھ کے پیار سے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں سمجھائیں۔ گھر کے بارے میں اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ڈسپلن ہو تو گھر کے سارے ممبرز کا مشترکہ رائے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 3 آدمی اس کو مانتے ہیں 3 نہیں مانتے، تو پھر وہ ڈسپلن گھر میں بیٹھے گی نہیں۔ آپ نیگوشیٹ کریں بچوں کے ساتھ، مذاکرات کریں کہ بس ٹھیک ہے، بچہ کہتا ہے میں 4 گھنٹے کے لیے باہر جاؤں گا، ڈیڈی کہتا ہے تم 1 گھنٹے کے لیے باہر جاؤ گے، اب دونوں اڑ گئے اپنی جگہ پہ، نہیں چلو بھائی آپ بات کریں، بیٹا ایسا کرو، فائن ہم 2 گھنٹے پہ ایگری کرتے ہیں، ڈیل کر لیں بچے کے ساتھ، نیگوشیٹ کریں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بچے آخر بچے ہوتے ہیں، ان کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، ہم اپنی دنیا میں بیٹھ کر بچوں کے بارے میں ججمنٹ نہ دیں، نیچے اتریں، ذرا نیچے اتریں، بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے لیول پہ آ کے ہم بات کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ بچے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں اس کے متعلق ساری فیملی کا جو ہے وہ آپس میں ان کے یونانیمس ہونے چاہیے، اور پھر آپ بڑے فارمنیس کے ساتھ اس ڈسپلن کو گھر میں نافذ کریں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کے واسطے دعائیں ضرور کریں۔ ماں باپ جو کام آپ باتوں سے نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہ چیز اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، آپ جو تبدیلی بچے میں چاہتے ہیں اس کے لیے آپ خدا سے دعائیں مانگیں۔ ایک اور اہم ایریا یہ ہے پیرنٹنگ کے اندر کہ ماں باپ کے بچوں سے توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن، کہ بھئی بچہ ہمارا یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے۔ بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ، اور ایکسپیکٹیشن کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی پڑھ لکھ کے بڑا ہوگا، یا اب امتحان دے رہا ہے تو اول نمبر پہ آئے گا، دوسرے نمبر پہ آئے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی ان کا بچہ کسی بھی حال سے وہ ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے۔ تو یہ والدین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ 2 چیز جو ہیں وہ کسی بھی ریلیشن شپ کو تباہ کر دیتی ہیں۔ 2 باتیں ہیں جو کسی بھی رشتے کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک ہے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن، آپ کسی سے کہتے ہیں بھی ان ریئلسٹک بھی غیر حقیقت پسندانہ ایکسپیکٹیشن آپ رکھیں، کہ آپ اس سے اتنی وہ امیدیں لگا بیٹھیں جو حقیقت پسندانہ نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اتنی توقع رکھتے ہیں میرا بیٹا میوزیشین بھی بنے، میرا بیٹا سنگر بھی بنے، میرا بیٹا اسپورٹس مین بھی بنے، میرا بیٹا آرٹسٹ بھی بنے، اور وہ بڑا انجینئر بھی بنے، اور وہ فائننس میں بھی بڑا نام کمائے۔ کیا کوئی سپر انسان آسمان سے اتار کے لائے ہیں؟ کیا کر کے لائے ہیں آپ؟ کیا اتنا یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے نا، اور جب وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر بچے کو مارتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو توقعات رکھی، کیا یہ توقعات جائز ہیں؟
یہ توقعات جائز ہیں کیا؟ ایک بچہ، ایک انسان اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ وائی ڈو یو ایکسپیکٹ؟ تو کہتے ہیں ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں. تو ایک تو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اور دوسرا پور کمیونیکیشن، کہ بات آپ نے اچھی کہی، سچی کہی، مگر کہنے کا انداز آپ کا صحیح نہیں تھا، اس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. تو بچوں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ریزنیبل ہو، اور جب بات کنوے کرے تو کمیونیکیشن بھی بہت اچھا ہو، جو بہت کلیئرلی بچوں تک پہنچے. تو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرے، نیگوشیٹ کرے، مذاکرات کرے. ہم نے پہلے کہا نا پارٹنرشپ ہے، تو پارٹنرز ہیں تو آپس میں بات کریں. آپ دیکھیں ہر بچہ یونیک ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے بچے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہے. آپ کبھی یہ توقع نہیں رکھنا کہ بھئی ڈے 1 سے لے کر آپ کا بچہ جو ہے بس وہ سپرمین کی طرح کام کرے گا، ہر جگہ اول نمبر، ہر جگہ اول نمبر. خود فرمان میں یہ ارشاد ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنی ترقی کی جو رفتار ہے وہ ہمیشہ کنسسٹنٹ نہیں رکھ سکتا ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنے بڑے بڑے سپر ہیرو فیل ہو جاتے ہیں. ہر میچ میں سینچری بنانے والا ڈک میں آؤٹ ہوتا ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ 0 میں آؤٹ ہوئے ہیں نا. سینکڑوں گول کرنے والے بڑے بڑے میچوں کے اندر پینلٹی کک مس کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. تو مطلب وہ کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ ہر میچ میں وہ سینچری ہی بنائے گا اور ہر میچ میں وہ گول کرے گا ہی کرے گا. ان کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے جب بڑے بڑے کھلاڑی کے پینلٹی کک جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں، اوپر سے بار کے اوپر سے چلا گیا. کہ بھئی لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا؟ بس دس از لائف. تو جب سپر ہیروز بھی اپنی جگہ پہ فیل ہوتے ہیں تو فیل ہونا، کم مارکس لے آنا، کبھی پورے معیار پہ نہ اترنا از فائن، اٹس اوکے. یہ نیچرل ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اسے آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور اپنے ایکسپیکٹیشنز کو ریزنیبل رکھیے. آپ کا بچہ جو ہے وہ ریس کا گھوڑا نہیں ہے، آپ اس کو ریس کا گھوڑا مت بنائیے. ریس کے گھوڑے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک جوکی کو بٹھا دیتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، مار 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 مار. کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی ہر قیمت میں پہلا نمبر لانا، چونکہ پیسہ لگا ہے، مال لگا ہوا ہے اس میں. کیا اپنے بچے کو آپ ریس کا گھوڑا ہے، تم پہ پیسہ لگ رہا ہے، تم پہلے نمبر میں آ کے دکھاؤ. کیا بچے پہ آپ پیسے لگاتے ہیں؟ یعنی اس طرح سوار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. تو آپ کے بچے کو آپ ریس کا گھوڑا نہ بنائیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہر چیز کر کے دکھائے. وہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے بچہ. تو ہم ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس رکھیے. بھائی کلاس میں اتنے سارے بچے ہیں، فائن، ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم ضرور فرسٹ آنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کا بچہ 2nd نمبر پہ آتا ہے، 3rd نمبر پہ آتا ہے، تو آپ کہیں کہ بیکار ہے، ربش ہے، کچھ ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو. کسی کام کا نہیں ہے بھائی. اتنی محنت کر کے وہ 3ری پوزیشن پہ پہنچا ہے، تو کیا آپ کو اس میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے؟ آپ کو خوشی اس وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ پہلا اور دوسرا کوئی دوسرا آ گیا اور بچہ آ گیا. آپ کا بچہ بھی محنت کیا ہے، آپ اس کی محنت کو شاباشی دیں، اس کو پیار دیں اور کہیں کہ بچہ انشاءاللہ آج تم اور آگے بڑھو گے. تو جو ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ ریئلسٹک رکھیں. ہر بچہ اپنی بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو خوبی آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس بچے میں موجود ہو، وہ نہ ہو، لیکن اس کی جگہ خدا نے کوئی اور چیز اس کے اندر دی ہوئی ہو. میں اگین آپ کو یاد دلاؤں گا، طریقہ بورڈ نے جو تربیت کا پروگرام شروع کیا، اس کا 3را جو ایپیسوڈ ہم نے دیکھا جو شہروز جسانی نے پیش کیا تھا، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. وہ ایکسپیکٹیشن کے اوپر ہے، اور ایکسپیکٹیشن کس طرح ہونی چاہیے ماں باپ کی اپنے بچوں سے، اور بچے کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں، وہ کن امیدوں، کیا چیزیں ان کے اندر ہے اور ان سے کیا توقع کی گئی، وہ کس طرح بچوں کو مایوس کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی. لیٹس بی ماڈریٹ، کہ بھئی درمیانہ جو راستہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. ایکسٹریمز جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اگین میں شہروز جسانی کی مثال دیتا ہوں. انہوں نے اپنے بات میں ایک بہت اچھی بات کہی کہ باپ یا ماں جب بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
ایک تو آپ جھک کے بچے کے لیول پہ آتے ہیں جب بچے کو چلنا سکھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں 6 فٹ کا اوپر کھڑا رہ کے بچے کو انگلی دوں کہ چلو، وہ تو آپ کو پکڑ بھی نہیں پائے گا. آپ خود نیچے آتے ہیں نا، بچے کے لیول پہ آتے ہیں، پھر بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اور بچے کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں تو کس طرح پکڑتے ہیں؟ بچے کو اتنا سخت نہیں پکڑتے ہیں کہ آپ اس کی ہڈیاں توڑ ڈالیں، نہ اتنا ڈھیلا چھوڑتے ہیں کہ بچہ گر جائے. آپ ملائمت کے ساتھ مگر فرملی بچے کو پکڑتے ہیں. تو یہ ہے ماڈریشن، کہ وہ بچہ اس طرح چلنے کے قابل ہوتا ہے. ایکسٹریم میں آپ نہ چلے جائیں کہ بھئی یہ نہیں ہوا تو بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ایکسٹریم جو ہے وہ ہمارے لیے مددگار نہیں ہے. بچے کو جس ہم کہتے ہیں نیچرلی آپ اس کو بڑا کریں. جس طرح ایک پودا ہے، وہ ایک بیج کو پودا بننے میں اور پودے سے درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کے جو آگے بڑھنے کی ایک رفتار قدرت نے اس عمر میں اور ٹائم کے ساتھ رکھی ہے، ہم اسی کے ساتھ اس درخت کو آگے بڑھنے دیتے ہیں نا. تو بچوں کو بھی جب ہم ریز کریں تو ان کو نیچر کا جو پروسیس ہے اس کے مطابق ریز کریں. آہستہ آہستہ انکریمنٹل امپروومنٹ جسے کہتے ہیں، رفتہ رفتہ بچے میں تبدیلی آتی ہے، ترقی آتی ہے، بہتری آتی ہے. اور ہر قدم پہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اپنا امپرفیکشن ہونے کو بھی قبول کریں. دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں، ہم جانتے ہیں. بھلے ہم سمجھتے ہو کہ ہم پرفیکٹ ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ماں باپ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ فیملی نہیں ہے، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. جب میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو میرا بچہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں اپنے بچوں سے پرفیکشن کی توقع کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو نیچر میں جس چیز کی گنجائش ہے اسی کی توقع رکھیں، اور ان چیزوں کی امید رکھیں جو ہو سکتی ہے. جو نہیں ہو سکتی ہے نہ اس کی توقع رکھیں اور نہ ان کی امید رکھیں. اگر ہمارے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے، فائن، اٹس اوکے. دنیا میں کس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے؟ تو ہم اگر امپرفیکٹ ہیں، ہمارا نالج کم ہے، کسی بات میں ہمیں کمی ہے، فائن، جتنا ہے اتنا شکر ہے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. تو اگر ہماری ایسی صورتحال سے ہم زندگی گزارتے ہیں تو اٹس فائن. تو آپ کا ہر لمحہ جو آپ اپنے بچے کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ہر لمحہ جو بچہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہر لمحے میں بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے. تو پیرنٹنگ کے پر بھی جو ڈیمانڈ آتی ہے، جو تقاضے آتے ہیں اپنے بچے کی پروان چڑھوانے کے حوالے سے، وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. کچھ باتیں جو شروع میں آسان ہوتی ہے وہ بعد میں مشکل ہو جاتی ہے، کچھ باتیں جو شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ بعد میں آسان ہو جاتی ہے. بس انہی تبدیلی کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. تو ہر بچے کے اندر جو ہے ایک یونیک اسٹرینتھ ہے، ایک منفرد خوبی اللہ نے ہر بچے میں ڈالی ہے. اور وہ جب بچے کی آپ پرورش کرتے ہیں، اس منفرد خوبی کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے جو بچے کے اچیومنٹس ہیں ان کو آپ سیلیبریٹ کریں. اور کسی بھی قسم کا جو ایکسٹریم اسٹیپ ہے ڈسپلن کے معاملے میں، جب ہم انتہا میں چلے جاتے ہیں تو انتہا ہمیشہ انسان کو افسوس میں اور پشیمانی میں ڈال دیتا ہے. تو اپنے بچوں سے ہم ریزنیبل ایکسپیکٹیشن رکھیں، اور بچہ جس چیز کے لیے پیدا ہوا ہے اس چیز میں وہ آگے بڑھ سکے، اس کے لیے ان کی ہم رہنمائی کریں، ان کی ہم مدد کریں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم ان کو چلائیں. یہاں پہ ہم اپنا چوتھا حصہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم 5ویں حصے میں جائیں گے، جہاں ہم بچوں پر جو ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بچوں پر جو سٹریس پڑتا ہے، بچوں کی جو ذہنی بیماریاں ہیں، ہم اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.